मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए न जाने क्यों मौत को शिकस्त देकर ज़िंदगी बच गई थी। हालांकि मैं जीना नहीं चाहती थी, मर जाना चाहती थी। मेरे दोनों हाथों पर ड्रिपें लगी हुई थी। मैंने मुश्किल आंखें खोली तो दो ही नफूस मेरे सामने खड़े थे, एक मेरा शौहर और दूसरी मेरी माँ। मैंने अपनी नस काट ली थी क्योंकि मैं मर जाना चाहती थी। मुझे मेरी माँ ने कहीं का नहीं छोड़ा था। मुझे ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ मौत ही मेरे लिए वाहद हल था। कहते हैं माँ एक ऐसी हस्ती होती है जो अपनी औलाद से बेलौस मोहब्बत करती है, अपनी औलाद की खातर हर जुल्म हर जबर को सह जाती है। अपने हाथ में पकड़ी डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मैं ये सोच रही थी, क्या माँ का ऐसा भी रूप होता है जैसा मैं देख रही थी। मुझे याद आने लगा जब चंद दिन पहले की बात थी कि जब डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई। मेरा जहन तो मफलूज सा हो गया था। मुझे लग रहा था मेरा दिल धड़कना ही भूल गया है। मेरा एक एक कदम इतना भारी था जैसे मेरे कंधों पर किसी ने ढेरों बोझ डाल दिया हो। मैं मरे मरे कदम उठाती अस्पताल से बाहर निकलती थी। सामने गाड़ी में मेरा शौहर ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसके बराबर वो औरत भी बैठी थी जिसे माँ कहना मुझे इस वक्त गाली के मुतरातफ लग रहा था। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बहुत से साल मैंने अपनी माँ को खुदा और रसूल के बाद आला मुकाम दिया था, क्योंकि मैं 4 साल की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरी माँ ने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी ताकि मैं उनकी ममता से महरूम ना हो सकूं। मेरी माँ खूबसूरत और जवान थी। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद भी मेरी वालदा के बहुत अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने कहा मेरी बच्ची बाप की शफ़क़त से तो महरूम रह गई। मैं उसे माँ के गोद से कभी जुदा नहीं कर सकती, और ऐसा तो होता। मेरी माँ ने अपनी जवानी बीबी की कड़वी कसीली सुनकर गुजार ली, लेकिन मुझे दूसरों के रहमो करम पर छोड़कर अपना घर नहीं बसाया। ऐसी औरत पर मैं दिलो जान से निछावर ना होती तो और क्या करती। लेकिन सामने गाड़ी में बैठी औरत, जिस औरत को मैं इस वक्त देख रही थी, उसे देखकर शर्म से नज़रें झुक गई। मेरी शादी को भी 6 माह ही गुजरे थे कि अम्मी की तबीयत कुछ ख़राब सी होने लगी थी। उन्हें बदहज़मी सी हो गई थी, जो खाती उल्टी हो जाती। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने अपने शौहर ज़ैद से इस बात का जिक्र कर दिया। मुझसे ज़्यादा परेशान और फ़िक्रमंद तो अम्मी के लिए ज़ैद हो गए थे। अम्मी के लाख मना करने पर भी मैं और ज़ैद इन्हें हस्पताल लेकर गए, टेस्ट करवाए, मेडिसन लेकर दी, और आज भी अम्मी की रिपोर्ट लेने ही आए थे ताकि कल डॉक्टर को दिखा सकें। रिपोर्ट लेने में हस्पताल के अंदर गई, लेकिन जो खबर मैं वहाँ सुनकर आ रही थी, मुझे लगा कोई आसमान है जो मुझ पर गिरा हो। मेरी माँ हामला थी। मैं बोझल कदमों से बाहर आई थी। अम्मी ज़ैद के साथ फ्रंट सीट पर बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। पहली बार मैंने अपनी वालदा को हुलिये पर गौर किया था। ब्लैक कलर के शिफॉन के तंग और चुस्त लिबास और हाफ स्लीव्स पहने इनका रंग गोरा और भी उजला उजला सा लग रहा था। बाल लैज किए हुए थे और खुले हुए भी थे। इस 6 माह में मेरी माँ तो जैसे जवान सी हो गई थी। ना जाने किस बात पे हंसते हुए जैद के कंधे पर सर रख लिया। जैद भी हंस रहा था। मैं तो ये देखकर धुआं धुआं सी हो गई थी। मुझे याद आने लगा, पहले तो मेरी वालदा कभी ऐसा लिबास नहीं पहनती थी, बिल्कुल सादा सी रहती थी। लेकिन अब तो मेरी शादी जैद से मोहब्बत की हुई थी। वो हमारे ही मोहल्ले में रहता था, काफ़ी खुश शकल इंसान था। मेरी वालदा कॉलेज में लेक्चरार थी। नाना की जायदाद से हमें सर छुपाने के लिए अपनी छत मिल गई थी। एक छोटा सा मकान था जो विरसे में मेरी वालदा को मिला था। बाकी अम्मी की कॉलेज से मिलने वाली तनख्वाह अच्छी थी। कॉलेज के बाद वो घर पर भी कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। जैद भी इनके पास ट्यूशन पढ़ने आता था। मेरी वालदा केमिस्ट्री की टीचर थी, जैद इनसे वही पढ़ने आता था। मैं भी अम्मी से वक़्त पर पढ़ने बैठ जाती थी। जैद मुझसे 2 क्लास सीनियर था। जब वो 12वीं जमात में था, उस वक़्त मैं 10वीं जमात में पढ़ती थी। कुछ अरसे बाद जैद ने ट्यूशन छोड़ दी। वो मुझे पसंद करता था। इस बात का इजहार उसने मुझसे तब किया जब उसकी जॉब लग गई थी। मैं भी बीएससी कर चुकी थी। बज़ाहिर जैद में कोई बुराई तो ना थी, लेकिन जब मैंने अम्मी से जैद का जिक्र किया,
اور اس کی خواہش بتائی تو میری ماں تو غصے سے آگ بگولا سی ہو گئی، جبکہ مجھے یہ لگا تھا کہ امی کو بالکل اعتراض نہ ہوگا کیونکہ زید ان کا پسندیدہ شاگرد تھا۔ لیکن میری والدہ کہنے لگی وہ میری شادی کسی قیمت پر بھی زید سے نہیں کریں گی۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی لیکن امی کسی بات پر راضی نہ تھی۔ لیکن جب میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو مجبوراً امی میری شادی کے لیے مان گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ میری ماں کی محبت ہی تھی کہ مجھے بھوکا دیکھ کر ہی ان کا دل پس گیا۔ وہ میرے لیے ہار مان گئی تھی۔ میری خوشیوں کی خاطر انہوں نے آج میری خواہش کو مقدم رکھا تھا۔ زید تو مجھ سے زیادہ خوش تھا جیسے اس کی زندگی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ کہنے لگے ہمنا تم نے نہیں جانتی تمہیں پا کر میں کتنا خوش ہوں، جیسے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ ہم دونوں ایک ہی دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے، لیکن پہلی بار میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں مائکے گئی تو زید میری والدہ کے گلے لگ کر ملے تھے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا، بھلا یہ کون سا طریقہ ہے ملنے کا؟ لیکن وہ امی سے کہنے لگے جیسے آپ ہمنا کی امی ہیں میری بھی ہیں۔ بات تو سچ ہی تھی۔ مجھے لگا شاید میں بھی یہ بات کسی انداز سے لے رہی ہوں گی، زید ان کے بیٹے جیسا ہی ہے۔ لیکن جب میں مائکے جاتی زید مجھ سے کہتے تمہاری والدہ اکیلی ہوتی ہیں اور ہمارے آنے پر اتنا اہتمام کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ ایسا کرو ہمنا کھانا تم بنا لیا کرو۔ مجھے بھی زید کی بات ٹھیک ہی لگتی تھی، اس لیے میں امی کے گھر جاتے ہی کچن کے کاموں میں لگ جاتی اور زید امی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ دونوں کے ہنسنے کی باتیں کرنے کی آوازیں مجھے کچن تک آتی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے میری شادی سے پہلے تو میری والدہ زید سے میری شادی کے لیے کسی صورت راضی نہ تھی، لیکن میری شادی ہوتے ہی میری والدہ کا رویہ زید سے یکسر بدل سا گیا تھا۔ وہ زید کو مجھ پر زیادہ فوقیت دینے لگی تھی۔ زید کے ساتھ وہ یوں بات کرتی جیسے وہ ان کی سگی اولاد ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ میری ماں کا دل کتنا بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف میری بات مانی بلکہ دل سے زید کو بیٹے کے طور پر قبول بھی کیا۔ اور ایک اور عجیب بات جو میں اپنی والدہ کو کرتے دیکھا وہ یہ کہ اب کبھی میں مائکے جاتی امی زید کو اپنے کمرے میں لے جاتی۔ پہلے تو وہ لوگ ڈرائنگ روم میں باتیں کرتے تھے، لیکن اب وہ دونوں کمرے میں ہوتے تھے۔ زید مجھے ایک لمبی فرمائشی لسٹ بتا دیتے کہ یہ سب پکا لو، تمہاری والدہ اکیلی ہوتی ہیں، ان کے لیے کھانا بنا کر فریز کر دیا کرو۔ وہ کالے سے تکی ماندی آ کر کہاں کچن میں پکاتی رہیں گی۔ مجھے جان کر خوشی ہوتی کہ زید میری والدہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کا اتنا احساس کرتے ہیں۔ میرے دل میں زید کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ میری والدہ دیکھنے میں اب بھی جوان لگتی تھیں، خوبصورت تو پہلے سے بہت تھی، بلکہ دیکھنے والے انہیں میری بڑی بہن ہی سمجھتے تھے۔ زید گاڑی میں ہمیشہ میری والدہ کو فرنٹ سیٹ پر ہی بٹھاتا تھا۔ وہ میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امی بھی اسے اچھی طرح سے ملنے لگی تھی۔ لیکن یہ سوال آج بھی میرے ذہن میں کھلبلاتا تھا کہ آخر زید کے لیے امی کی انکار کی وجہ کیا تھی؟ اور پھر میری شادی کے بعد ان کا یکسر بدلا ہوا انداز، جیسے وہ زید پر فریفتہ سی ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب ان باتوں کا ہی جواب نہ ملا تھا کہ اب یہ رپورٹ۔ میری والدہ کی جب مجھ پر نظر پڑی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ زید بھی مجھے دیکھ کر ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا۔ میں چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ امی اپنی رپورٹ کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں۔ وہ کہنے لگی سن لیا تم نے، کوئی بیماری نہیں ہے مجھے، لیکن ایک تم ہو کہ میری خاطر پریشان ہی رہتے ہو۔ میری والدہ کا وہی دل موہ لینے والا انداز تھا۔ آپ سے محبت جو بہت کرتا ہوں اس لیے آپ کی فکر رہتی ہے۔ نہ جانے کیوں یہ بات سن کر میری برداشت ختم ہوئی۔ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ یہ بات زید نے پہلی بار نہیں کہی تھی، وہ اکثر کہہ دیتا تھا اور میں خوش ہو جاتی تھی کہ میرا شوہر میری ماں کو ماں سمجھتا ہے، لیکن آج سمجھ جا رہی تھی کہ وجہ تو کچھ اور تھی۔ امی کے گھر پہنچ کر جب میں نے زید سے اپنے گھر واپس جانے کا کہا تو وہ کہنے لگا تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب انہیں ہماری ضرورت ہے، آج رات ہم یہی رک جاتے ہیں۔ میرے لاکھ بہانے کرنے پر بھی زید نے میری ایک نہ سنی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔
ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف میرا محبوب شوہر۔ کیسے ان دونوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ رات کے 3 بج گئے تھے لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی جب اچانک سے زید کے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس وقت وہ کہاں گئے تھے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ میں بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں ان کے کمرے کے پاس چلی گئی تو سب سے پہلی آواز مجھے امی کی ہی آئی تھی۔ وہ زید سے کہہ رہی تھی کہ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ زید ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کی بیٹی آج دیر سے سوئی تھی، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری والدہ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے اگر ہمنا کو سچ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو زید نے ان سے کہا وہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ دونوں تو مجھے میں ہسپتال میں تھی، میرے دونوں ہاتھ میں ڈرپیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے بامشکل آنکھیں کھولی تو 2 ہی نفوس میرے سامنے کھڑے تھے، ایک میرا شوہر اور دوسری میری ماں۔ میں نے اپنی نس کاٹ لی تھی کیونکہ میں مر جانا چاہتی تھی۔ مجھے میری ماں نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مجھے ایسے دورائے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں موت ہی میرے لیے واحد حل تھا۔ میں زید کی بات سن کر اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی، بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میرے ساتھ ان دونوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں یہ نہیں جاننا چاہتی تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ میں سب دیکھنے کے لیے اور اس اذیت کو پل پل سہنے کے لیے زندہ رہوں۔ اس لیے اپنی کانچ کی چوڑی توڑ کر میں نے اپنی ناس کاٹ لی تھی، کیونکہ زید میری والدہ سے یہی کہہ رہے تھے کہ جس دن ہمنا کو پتہ چل گیا میں ہمنا کو طلاق دے دوں گا، لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتا اس سے پہلے کہ مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹتی۔ میں نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا تھا، لیکن شاید موت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میری والدہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھے پوچھنے لگی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ میں نے کہا آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ اور زید ایک دوسرے کو چاہتے تھے تو کیوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کی؟ میری بات سن کر وہ دونوں ہی میرے سامنے نظریں چرا گئے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ زید انہیں تب سے پسند کرتا جب سے وہ ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتا تھا۔ اسی وقت اس نے میری والدہ سے اظہار محبت بھی کیا تھا، لیکن میری والدہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا وہ ان سے بہت چھوٹا ہے اور میری والدہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کریں گی، کیونکہ لوگ انہیں برا بھلا سمجھیں گے۔ ان کی بیٹی جوان ہے اور انہوں نے کم عمر لڑکے سے شادی کر لی، لیکن زید اس بات کو سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ بار بار میری والدہ کی منتیں کرتا تھا کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری والدہ نے اسے ٹیوشن سے ہی نکال دیا، اس سے رابطے بھی ختم کر دیے، لیکن زید پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھ سے پیار کا ناٹک رچایا۔ میری والدہ اس لیے میری شادی زید سے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ صرف میری والدہ تک پہنچنے کے لیے اپنی راہ ہموار کر رہا تھا، لیکن میری ضد پر وہ ہار مان گئی۔ میری شادی کے بعد تو زید نے ان کی ایک نہ سنی اور کتے بڑھاتا چلا گیا۔ میری والدہ پہلے تو انکار کرتی رہی، لیکن اس کے بعد زید کی باتوں میں آنے لگی تھی۔ اس کی محبت کا جواب دینے سے سارا سچ سن کر میں نے بس ایک سوال ہی اپنی ماں سے کیا تھا، وہ مجھے یہ بتا دے کہ میرا قصور کیا تھا۔ بہرحال میں نے زید سے طلاق لے لی اور دارالعلوم چلی گئی، کیونکہ میں اب ان دونوں کے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔